लगाएं। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमम भेजे और सय्यून से तुझे तकवीत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोचनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू बन लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसूक को बचा लेता है, अपने दाने हाथ की निजात बशकुवत से अपने मुकद्दस आसमान पर से जवाब देगा। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। आए खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो बादशाह हमें जवाब दे। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा बचाने वाला है, मखलसी देने वाला है, तू हमारी निजात की शादमानी है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि खुदावंद हम अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश कर सकें। खुदावंद तू जो हमारी हम्दो सना पर तख्तनशी होता है, हम तेरे शुक्र करते हैं कि तू बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। हज़ारों हज़ार फरिश्तगान तुझे कदूस 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 पुकारते हैं। और तू अगरचे बुलंद बाला है तो भी तू इंसान की फ़िक्र करता है। तो क्या खुदावंद तूने इंसान को अपनी सूरत अपनी शबी पर बनाया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए, तेरे लोगों के लिए, इस जगह के लिए। और प्यारे खुदावंद तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद क्वायर के लिए, साज़ो आवाज़ के लिए कि खुदावंद तूने अपने पाक रूह से मामूर करना। और जितने भी बहन भाई अजीज़ है खुदावंद सोशल मीडिया के ज़रिए, बाइबल टीवी के ज़रिए हमारे साथ इस इबादत का हिस्सा हैं, खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा हामी और मददगार हो। और जहाँ जहाँ भी तेरी इबादत हो रही हैं, ये होने को हैं, खुदावंद अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। यीशु के ज़िंदा जलाली और कादिर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। हम खुदावंद की तारीफ करेंगे और ज़बूर गाएंगे। याद यहोवा दी सब करेंगे खंडे सारी दुनिया में।
پکارتے ہیں، ہماری دعاؤں کو، منتوں کو، درخواستوں کو سنتا، قبول کرتا اور جواب دیتا ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کریں کیونکہ وہ اپنے وعدے میں سچا اور برحق ہے۔ ہم اس کی ساری مہربانیوں کے لیے خدا کا شکر کریں، اولاد جیسی نعمت کے لیے، سازگار حالات کے لیے، اچھے کاروبار کے لیے، کلیسیائی رفاقت و شراکت کے لیے، اس ملک کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ خدا کا نام لے سکتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں اس کے خوبصورت زندہ پاک کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں، خدا نے ہمیں وقت قید سے آزاد کیا، ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں اس کے سندر قدموں میں آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کریں کیونکہ وہ مہربان ہے اور اپنے وعدے کے مطابق بہت جلد آنے والا ہے تاکہ اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ ہم ان تمام باتوں کو خدا کے سامنے پیش کریں کہ ساتھ خدا ان کے حضور اپنے گناہوں کا، اپنی تقصیروں کا اقرار کریں۔ خدا ان سے درخواست کریں ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ اپنی زندگی میں خدا ان کی مرضی کو، اس کے ارادے کو پورا کریں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کیونکہ خداوند تو شکر گزار دل پسند کرتا ہے۔ خداوند ہم تیری دی ہوئی ایک ایک نعمت اور برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تمام نعمتیں برکتیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں جن کے ہم حقدار نہیں تھے، خداوند یہ تیری بہت بڑی شفقت ہے کہ پہ خداوند تو ہمیں یہ حق بخشتا ہے کہ ہم تیرے سندر قدموں میں آئیں، تجھے ابا یعنی باپ کہہ کر پکار سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اور پھر خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اچھے کاروبار کے لیے، اس ملک کے لیے۔ خداوند تو ہم سب کو بڑی شکر گزاری کی روح دے۔ پھر خداوند ہم اس گرجا گھر کے لیے جس میں ہم اکٹھے ہو کر تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں اور تمام جگہوں کو یاد کرتے ہیں جہاں پر یہ سہولیات نہیں ہیں۔ خداوند پاک خدا، ہم درخواست کرتے ہیں کہ تمہاری غلطیوں کو، تقصیروں کو، گناہوں کو معاف فرما۔
اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیشہ ہم تجھ سے لپٹے رہیں، کیونکہ خدا تو ہمیں معاف کرنے پر قادر ہے۔ خدا تو بڑی برکت دے، ہم سب کے ساتھ ہو، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ ہم ایک بار پھر اپنی آوازوں کو خدا کے جلال کے لیے بلند کریں اور ہم گیت گائیں گے، کلوری دے سہارے پاپی بچتے نثارے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں وہ بھی زبور جو سیلف کنونشن گیت کی کتاب ہے اس کو آپ استعمال کریں اور خدا کی حمد و ثنا کریں۔ گیت نمبر 179 ہے، یہ سیلف گیت کتاب ہے، اسکرین پر بھی آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ کلوری دے سہارے پاپی بچتے نثارے۔ 179۔
जो कुदरत की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी गरीब से पैदा हुआ, मैंने उसका उसकी कीमत में तुझे पाया, मसलूब हुआ, तुम्हारा प्यार हुआ, आत्मा दुआ में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का दिन बाप दैनिक में बैठा है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखिए। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम सुनेंगे। आज की पहली तिलावत पुराने नामे से पैदाइश की किताब, उसका 15 बाब पहली 12 आया। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 to 12 और एडर शीट सब ये विद्वान दिए तिलावत सुनाएंगे। पैदाइश उसका 15 बाब, उसकी पहली 12 आया। आए मेरे साथ देखें मुकद्दस कलाम में से। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानादाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया गया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे किसियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूँ। और उसने कहा, खुदावंद खुदा मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको 20 से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के 2 दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा। मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हनकाता रहा। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। खुदावंद के पाक जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। एक बार फिर अपनी आवाज़ों को खुदावंद के जलाल के लिए बुलंद करेंगे और हम गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। खुदावंद की तारीफ।
آخری مناجات خدا کے تخت کے سامنے پیش کریں. ہم خاص طور پر خدا کے حضور دعا کریں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں، ہم سے دور ہیں، خدا کے قریب ہیں. ہم خدا سے درخواست کریں اسی سنگھ کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے، خدا انہیں کامل صحت و تندرستی بخشے. ہم خدا سے درخواست کریں بھائی آرتھر کنڈال کے لیے، والٹر کے بھائی جو کہ ہاسپٹل میں ہیں، خدا انہیں اپنی پناہ میں لے، ان کی ساری تکلیف کمزوری یسوع نام میں جاتی رہے. ہم خدا ان سے درخواست کریں فوزی اور شازیہ کے بھائی کے لیے، خدا ان کے لیور کی ساری پرابلم کو دور کرے اور انہیں قوت اور طاقت بخشے. اپنی کلیسیا کے بزرگوں کے لیے، اس برکت کے لیے خدا ان سے درخواست، خدا انہیں قوت اور طاقت عطا فرمائے، خدا بندی کے ساتھ ہو. گوزہ چاند کے لیے خدا ان سے درخواست کریں کہ خدا انہیں ہمت عطا کر دے تاکہ وہ ایک بار پھر خدا کے گھر میں آ کر خدا ان کی ستائش کر سکیں. ہم ان تمام عزیزوں کے لیے جو کہ کسی طرح کی بھی مشکل میں ہیں، فائنینشیل کرائسس میں ہیں، اور بھی کوئی اگر پرابلم ہے تو خدا ان کی تمام مشکل کو دور کرے. ہم خدا ان سے درخواست کریں خدا ان اپنے لوگوں کو اپنی پناہ میں لے. جو تمام ریفیوجیز ہیں، خاص طور پر یوکرائن کے تمام لوگوں کو یاد کریں جو کہ اس وقت مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خدا انہیں سنبھال کے رکھے. ہم دعا کریں انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کے لیے، جبکہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، خدا ان اپنے لوگوں کے ساتھ ہو. ہم اس ملک کے لیے خدا ان کی سلامتی چاہیں، پرائم منسٹر کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے، اس کے ساتھ ہی کوئین کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے خدا کی برکت چاہیں، جبکہ اپنی جبلی کو منانے کو ہیں. خدا تمام حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھے. ہم اپنی کلیسیا کے ایک ایک فرد کے لیے خدا کی برکت چاہیں، اور ان تمام کلیسیاؤں کو جو کہ مختلف جگہوں پر خدا کی عبادت کرے، اور وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں میں ہمارے ساتھ اس عبادت کا حصہ ہیں، ان کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں. ہمیں تمام گزارشات کو، منتوں کو خدا ان کے سامنے پیش کریں. میں درخواست دوں گا سہیل شریف سے کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور ان تمام باتوں کو خدا کے تخت کے سامنے پیش کریں. آئیے ہم دعا مانگیں. قدوس 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 خدا رسولوں کا خداوند ہے، آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہیں. عالم بالا پر ہوشنا، مبارک ہو وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. عالم بالا پر ہوشنا، اے بحر و بر کے خالق کو مالک سناسری، ہم تیرے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان میں موجود ہے باپ، کیونکہ تیرا وعدہ ہے جہاں دو یا دو سے زیادہ تیرا نام لیں گے تو ان کے درمیان میں موجود ہوگا. اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم میں موجود ہے، تو ایمانداروں کی جماعت میں موجود ہے خداوند، تو اپنے وعدوں میں زندہ اور سچا خداوند ہے. ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند. تو جو ہمارا محکم قلعہ ہے، تو جو ہماری چٹان ہے، تو جو ہماری چھپنے کی جگہ ہماری پناہ ہے، تو جو ہمارا گھر ہے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند. تو جو ہمیں ابلیس کے جلدے تیروں سے محفوظ رکھتا ہے خداوند، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو جو ہماری سپر اور ہماری ڈھال ہے، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند. اور زندگی کی دی ہوئی ایک ایک سانس کے لیے، ایک ایک نعمت کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند. ہم ناچیز کسی بھی قابل نہ تھے خداوند، لیکن یہ تیرا پیار ہے، یہ تیری محبت ہے، یہ تیری شفقت ہے، یہ تیرا فضل ہے خداوند جو ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں نوکر نہیں سمجھا، تو نے ہمیں دوست کہا ہے خداوند. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم تیرے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند. اور تو اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے خداوند. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند. جتنے بھی ہے خداوند سر تیری حضوری میں نگو ہے خداوند، ان سب کو چھو ہے خداوند، ان سب کا خداوند اپنے پاک روح سے معمور کر ہے خداوند. اے خداوند ان کے ساتھ ہو، ہر قسم کی کمزوری تیرے یسوع نام سے جاتی رہے خداوند، اور ان کے کھتے تیرے یسوع نام سے بھرے رہے، کیونکہ تو برکات دینے والا خداوند ہے. تو شفا کا منبع ہے، اور شفا تیرے زخمی ہاتھوں سے نکلتی ہے. تیرے خون میں شفا ہے خداوند. ہم تیرے شفا کو مانگ لیتے ہیں خداوند. جتنی بھی ہے خداوند درخواست منت تیرے حضوری میں رکھی گئی
ہیں خداوندہ ان سب کے اوپر تیری رحمت کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں خداوندہ. تمام بیماروں کو چھو ہے خداوندہ. وولڈر بھائی کو تیری حضوری میں یاد کرتا ہے خداوندہ جب وہ پاکستان میں اپنے بھائی کی تعمارداری کے لیے گئے ہیں خداوندہ. ان کے ساتھ ہونا خداوندہ, ان کے بھائی کو شفا دینا خداوندہ. اسی طرح ابو عزرا کے لیے تیری حضوری سے دعا کرتا ہے خداوندہ, اور جتنے بھی نام تیری حضوری میں لیے گئے ہیں خداوندہ سب کے ساتھ ہونا خداوندہ. بڑی رحمت اور شفقت ادا کرنا خداوندہ. ہر قسم کی بیماری سے تو رہائی دینا کیونکہ تو ایسا کرنے میں قادر ہے خداوندہ. تو ہم سب پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے اے خداوندہ. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا امن و سلامتی کا شہزادہ ہے اے خداوندہ. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے خداوندہ جنگ و جدل ہے خداوندہ, اس کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں خداوندہ. اس کو اپنے یسوع نام سے خداوندہ سولو کر خداوندہ. ہر قسم کی جنگ و جدل سے تو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے خداوندہ. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی بدم بے چینی ہے خداوندہ وہاں پہ تیرے پاک روح کو بھیجتا ہے خداوندہ کہ وہ وہاں پہ امن و سکون قائم کرے خداوندہ, تاکہ تیرے لوگ اچھے طریقے سے تیری ستائش کرنے والے بن سکے. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے خداوندہ تیرا نام لیا جا رہا ہے یا لیا جانے کا خداوندہ, ہمیں خداوندہ تیری منت کرتے ہیں اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت اور نگہبانی کرنا خداوندہ. عبادت گاہوں کی بڑی حفاظت اور نگہبانی کرنا, اور اپنے آپسی بار کا خداوندہ چرچوں کے چوگردہ خداوندہ لگا دینا خداوندہ, تاکہ ابلیس کی ہر قسم کی دیکھی اور اندیکھی قوتوں سے تیرے لوگ محفوظ رہ سکے اور آزادی کے ساتھ تیری ستائش کرنے والے بن سکے, آزادی کے ساتھ تیری پرستش کرنے والے بن سکے خداوندہ. تو ہم سب پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھنا ہے خداوندہ. آج کے پیغمبر کو ابھی سے تیری حضوری میں رکھتے ہیں خداوندہ, جس کے پاس آج کا میٹھا کلام ہے خداوندہ. اس کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک تیری حضوری میں رکھتے ہیں خداوندہ. تیرے پاک لہو میں چھپا دیتے ہیں, اسے الفاظ کی ترتیب دینا خداوندہ. تیرا خادم جب یہاں پہ بولے خداوندہ وہ نہ بولے بلکہ وہ پاک روح کی رہنمائی سے بولے خداوندہ. اسے الفاظ کی ترتیب دینا خداوندہ, اسے اور زیادہ کثرت سے استعمال کرنا تاکہ خداوندہ اس کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں بدل جائیں اور تیرے نام کو عزت و جلال ملا خداوندہ. آج کا خداوندہ ہمارے گیت و زبور کا گایا جانا ساز و آواز کا خداوندہ تو قبول کرنا خداوندہ. ہماری عبادت, ہماری منتیں, ہماری درخواستیں خداوندہ تیرے پاس بخور کی مانی جا پہنچے خداوندہ, اور تو پہ کان لگانا اور ہم پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھنا خداوندہ. تو ہم سب پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ, باقی ماندہ عبادت میں بھی تو ہمارے ساتھ رہنا خداوندہ. تیرے پاک روح کا مسا مانگ لیتے ہیں خداوندہ, تو ہمارے درمیان رہنا کیونکہ تو ہمارے درمیان رہتا ہے خداوندہ. ہمیں فضل بخشنا کہ ہم اپنی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر کرنے والے بن سکے خداوندہ. تو ہم پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ, مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. ایک بار پھر ہم خدا کے پاک کلام کی جانب بڑھیں گے اور نئے عہد نامے سے خدا کا پاک کلام ہم سنیں گے. مقدس لوکا کا انجیلی بیان کا 13 باب 31 آیت سے لے کر 35 آیت تک. مقدس لوکا کا انجیلی بیان کا 13 باب اور اس کی 31 سے 35 آیت تک, اور سفارت ہے سبھی وارد تلاوت کریں گے. خدا کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہوا ہے, اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے, کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اس نے ان سے کہا, جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا, اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے, کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. اے یروشلم, اے یروشلم, تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے. کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے, اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں, مگر تم نے نہ چاہا. دیکھو تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے, اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. ہم خدا کی تعریف کریں گے اور
پاک کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. گیت گائیں گے ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب تو ہی سر بلند ہے یہوہ. اپنی آواز کو خدا کے سور بلند کریں, خدا کی تعریف کریں. بادشاہوں کا بادشاہ ہے, لشکروں کا خداوند ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کسی بت کے سامنے نہیں بلکہ تجھ زندہ خدا کے سامنے سرنگو ہیں جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے. خدا ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس میں زندگی ہے, قوت ہے, طاقت ہے. خدا ہم اپنے کلام کے گہرے بھیدوں کو ہم پر منکشف کر, بڑی برکت دے یسوع کے بابرکت نام میں, آمین. تشریف کیا. کتنے لوگوں کے پاس اپنی بائبل ہے؟
शायद कुर्बानी चढ़ाना हुक्म मानने से एक ही बंदा अटेंटिव बैठा हुआ है, एक ही बंदे ने समझ लिया कि भी क्या है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। मैंने मैसेज किया था कि आप अपनी बाइबल पर, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस लेकर आया करें। हम अपना मोबाइल ले लेते हैं, बच्चे गिन लेते हैं कि बच्चा रह तो नहीं गया पीछे, है ना, और अगर मोबाइल रह जाए तो भागे जाता हूँ, गाड़ी मोड़े नहीं, मेरा मोबाइल रह गया। तो बाइबल मुकद्दस को हम शायद इग्नोर कर देते हैं कि जहाँ हम चल रहे हैं और बाइबल मुकद्दस हमारे पास नहीं है। अगर आप शॉपिंग करने जाएं और आपके साथ पास अपना वॉलेट ना हो तो क्या होगा? शॉपिंग नहीं हो सकती। तो जब आप खुदाम के घर में आएंगे तो खुदाम के पाक कलाम को सीखने के लिए आप आ रहे हैं, तो आपके पास बाइबल ना होगी तो क्या सीखेंगे? किसी ने दुआ के लिए कहा, पाजी साहब ने, तो वो उस शख्स ने दुआ नहीं की, जैसे भी भाई गुलजार कह रहे थे। तो पाजी साहब ने कहा भी तूने दुआ नहीं की, कहते असीं दुआ करनी तुहानूं कल ही रखिया, तुसीं जो है बाइबल तुहाडे कोल है, कोई गल नहीं। मैं जिस मजमून को आज लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ, मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तो यकीनन मैंने महसूस किया कि ये एक बड़ा ही मुश्किल ये मजमून है, और मैं सोच रहा था कि बाइबल मुकद्दस के बगैर आप इसको नहीं समझ पाएंगे। और ये कोई जोक नहीं है, बल्कि एक हकीकत है कि आज जो मजमून मैं आपके साथ बांटने को हूँ, इस मजमून के लिए आपको बाइबल मुकद्दस की ज़रूरत महसूस होगी, और आप ये महसूस करेंगे कि वाकई भाई साहब सही कह रहे थे। ये एक ऐसा मजमून है जिसने दुनिया की जो कलीसिया थी उसका रुख बदल कर रख दिया। आलमगीर कलीसिया को दो हिस्सों में बांट दिया। आपके लिए कौन सा ऐसा खतरनाक मजमून है, ऐसा अहम मजमून है कि जिसने कितना बड़ा काम किया। कितने लोग मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं? थैंक यू। मैं एक दफ़ा वो वीडियो बना रहा था, कैरेक्टर स्टडी दे रहा था, तो रेडियो पे तो मेरे एक दोस्त थे, सरदार थे, वो तो बड़ा प्यार करने वाले, आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो मैंने दाऊद के बारे में जो है वो स्टडी देनी थी, तो मैंने उसे कहा कि आप इसकी सीडी के ऊपर जो तस्वीर है वो मुझे चाहिए, वो भी कहीं से ढूंढ के लगा दें। तो मैं उसके पास गया तो बड़ा एक्साइटेड था, मुझे कहता भाई साहब वो मैंने डेविड की तस्वीर जो है ना ढूंढ ली है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दिखाई नहीं, तो उसने तस्वीर दिखाई, डेविड बैकम की थी। और मैंने कहा यार मैं डेविड बैकम का नहीं कहा था, मैंने डेविड जो बाइबल में उसका कहता है उन्होंने पता है तुझे तो डेविड लाई थी। तो मैं मार्टिन लूथर की बात, वो मार्टिन की बात नहीं कर रहा, मेरे क्लास वाले भी तो खैर मार्टिन, शायद आप किसी मार्टिन दोस्त के बारे में जाना क्या वो पता उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मार्टिन लूथर जो था, ये रोमन कैथोलिक जो है एक राहब था, प्रीस्ट था, और ये 1483 की बात है। ये शख्स जो है एक बहुत बड़ा इल्म इलाही का माहिर था, थोलॉजियन था, कैथोलिक चर्च का ये प्रीस्ट था। इसने जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया और उसने जो रोमन कैथोलिक चर्च की जो तालीम थी उसकी उसने मुखालफत की। उन दिनों में माफीनामे जो है वो जारी किए जाते थे, और वो माफीनामे जो है वो बेचे जाते थे कि अच्छा भी आप ये माफीनामे जो है ये ले लें, और एक सर्टेन टाइम के बाद जो बिशप होता था वो ये डिग्री जारी करता है कि आपके गुनाह जो है माफ हो गए। मार्टिन लूथर जो था वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता था। दूसरी बात जो वहां पर की जाती थी कि मजहबी रियासत जो है वो बहुत ज्यादा की जाती थी। मार्टिन लूथर जो है वो सेंट पॉल कैथेड्रल में, सेंट पीटर कैथेड्रल में वो कोनियों के बल जाता था। सो हम्बल के नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, नंगे पांव वो खुदा के घर में जो है वो कोनियों के बल जाता था, अपनी मजहबी रियासत पर वो भरोसा करता था। इस शख्स ने थीसिस लिखे,
75 थीसिस लिखे, और ऑल सेंट चर्च जो जर्मनी में है वहां पर उसने उनको नेल कर दिया, दरवाजे पे लगा दिया, और उसने कहा कि कलाम ये कहता है कि राष्ट्रवाद जो है वो ईमान से जीता रहेगा। और उसकी बड़ी मुखालफत की गई, उसको बहुत ज्यादा दुख भी सहने पड़े, और उस मार्टिन लूथर की वजह से लूथरन जो चर्च है, लूथरन थियोलॉजी जो है वो सामने आई, और जो कैथोलिक चर्च था उसमें ये डिवीजन हुई, और प्रोटेस्टेंट चर्च जो है वो बन गया। और फिर इसी प्रोटेस्टेंट चर्च में आप देखें कि जो लूथरन चर्च जिसके हम हिस्सा हैं, और मेथोडिस्ट चर्च जो है वो, ये तमाम उस चर्च में से, रोमन कैथोलिक चर्च में से ये चर्च जो है वो निकले। अब क्यों इस शख्स ने ये बात कही, उसकी क्या बिब्लिकल जो एविडेंस है वो क्या है? अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जो बात मैंने की है शुरू में वो किस कदर अहम है। जो लूथरन चर्च या लूथरन जो थियोलॉजी है, इल्म इलाही है, उसके मानने वाले ये कहते हैं कि जो खुदावन के लहू से धुल जाते हैं, जो उसको कबूल कर लेते हैं, वो कभी भी अपनी निजात से हाथ नहीं धोते, और उनको नेक काम खुदा का पाक रूह से करवाता है, और ये उनके ईमान की, ये उनके ईमान का इजहार है। मेरा कैथोलिक चर्च जो है, रोमन कैथोलिक चर्च जो है, उनकी जो थियोलॉजी है वो इससे मुख्तलिफ है। नेक इमाल ज्यादा अहमियत दी जाती है। मुझे बड़े ही एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को देखिए। इसलिए मैंने कहा कि इस मजमून को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रास्तबाजी बहुत ही मुश्किल मजमून है। इसने कलीसिया को, मैंने कहा कि 2 हिस्सों में बांट दिया, तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। रोमियोस का 3 बाब उसकी 20 आयत से 31 आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे, और मैं एल्डर सरफराज साहब से दरख्वास्त करूँगा सामने तशरीफ लाएं और इस विर्द को हमारे लिए तिलावत, क्योंकि मेरी ये 3री सर्विस है सुबह की और मेरा गला खासा थका हुआ है। मुझे माफ़ कीजिएगा इस बात के लिए अगर मैं कहीं आवाज़ जो है ड्रॉप हो जाए। तो कल सुबह इंग्लिश की सर्विस थी, फिर बच्चों का जो उनकी क्लास थी कंफर्मेशन की, और दिस इज 3rd सर्विस, तो मैं सुबह का घर भी नहीं गया, मैं इधर ही वहाँ पर साथ ही। तो मैं दरख्वास्त करूँगा तो थोड़ी सी मेरी हेल्प करें और सामने तशरीफ लाएँ। रोमियोस का 3 बाब और उसकी 20 से 31 आयत तक। जी सब आ जाए। ध्यान से आयात को देखिएगा, सुनिएगा। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी ज़ाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह बेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो रास्तबाजी ज़ाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी ज़ाहिर हो ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। बस फ़ख्र कहाँ रहा, इसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या इमाल की शरीयत से नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के इमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का ही खुदा है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से रास्तबाज
راست اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ راست بازی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس لفظ کو، اس کی ایٹمالوجی کو، اس کی اصطلاح کو آپ کے سامنے پیش کروں، نجات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کنونشن میں جائیں گے اور وہاں پر وہ کہیں گے جی آپ نجات پانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں جی وہ چلو جی آگے گئے اور دعا کروائی کہ جی میں نجات یافتہ ہوں۔ نجات از ناٹ لائک اے انسٹنٹ کافی کہ جی رات کو آپ سوئیں اور صبح کہیں جی لو جی میں نجات مجھے مل گئی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ کیا ہے جی؟ تھوڑا سا جاگ کریں میں بھی سو جاؤں گا۔ پروسیس ہے، ایک عمل ہے، اور یہ عمل کیا ہے؟ نجات کا، سالویشن، مکتی، مخلصی۔ پہلا جو قدم ہے وہ ہے جسٹیفیکیشن، راست بازی۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں اپنے پاک لہو سے خرید کر، ہماری قیمت ادا کر کے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری جو اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرا قدم جو ہے، دوسرا فیز جو ہے وہ ہے سینکٹیفیکیشن، تقدیس۔ خداوند نے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا، ہم راست باز بن گئے، ہم پر مہر ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے غلاموں کو بیچا جاتا تھا اور جو شخص خریدتا تھا اس پہ مہر کر دیتا تھا کہ یہ میرا ہے، اور جانوروں کو بھی ایسی آج کل بھی خریدا جاتا ہے، اسٹیمپ کر دی جاتی ہے۔ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیل ہوتے ہیں یا مینڈے ہوتے ہیں ان پر اسٹیمپ کی ہوتی ہے۔ کنٹری سائڈ پہ آپ جائیں تو وہاں پر دیکھا ہوگا کہ جو گوچ ہوتی ہیں یا جو بکریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ اسٹیمپ کی ہوتی ہے انہوں نے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس کی ملکیت ہے۔ تو ہم گناہوں کی منڈی میں ننگے تھے، خداوند نے اپنے خون سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا، ہم پر مہر کر دی کہ یہ میرے ہیں۔ اب دوسرا کام جی وہ ہے پاکیزگی کا، اسے تو مہر کر دی۔ اب خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم اس پاکیزگی کے عمل میں سے گزر سکیں، کیونکہ ہم اس کے بن گئے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں تاکہ ہم خداوند کو دیکھ سکیں، کیونکہ مبارکبادیوں میں متی کی انجیل میں اس کے 5 باب میں پڑھتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے، اور کوئی بھی اس پاکیزگی کے بغیر خداوند کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہو گیا جی؟ دوسرا قدم۔ نجات سمجھ لگ رہی ہے؟ کوئی ایسے نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ تیسرا جو قدم ہے وہ ہے گلوریفیکیشن۔ پہلا کیا ہوا؟ دوبارہ ریپیٹ کریں۔ جسٹیفیکیشن، سیکنڈ سینکٹیفیکیشن، اور تیسرا جسٹیفیکیشن نہیں گلوریفیکیشن۔ پہلا تصدیق، جسٹیفائڈ۔ ہم جاتے ہیں نوٹری پبلک کے پاس کہ جی یہ پیپر ذرا اس کو جسٹیفائی کر دیں، نوٹری پبلک اس پہ مور کر دیتا ہے، ہاں جی یہ ٹرو لائکنیس ہے نا۔ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں لائسنس کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، تو میں ان کی تصویر دیکھ کے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ از اے ٹرو لائکنیس آف مسٹر سو اینڈ سو، ہے نا۔ اور تصدیق ہو گئی ہماری کہ ہاں جی یہ میرے ہیں، ان کی میں نے قیمت ادا کی ہے، یہ میرے ہیں۔ یسوع جب صلیب پر تھے تو جو خون بہا وہ خون لگ گیا ایمانداروں پہ اور آپ ایکول ہو گئے اس کے خون کے سبب سے۔ ہمارا خون نہیں، یسوع کا خون جو ہے وہ ہم پہ آ گیا اور ہم یسوع کے ہو گئے، ہماری تصدیق ہو گئی اس کے خون کے سلسلے سے۔ اب دوسرا جو کام ہے، خداوند نے اپنا پاک روح دیا ہے تاکہ ہم روز بروز خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ پالوس کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتی ہے۔ تو روز بروز ہم گناہ کے زور سے چھوٹتے جاتے ہیں، خداوند کا پاک روح میں قائل کرتا ہے۔ کل میں لوٹن میں تھا، وہاں پہ بات ہو رہی تھی، تو میرے ساتھ وہاں پہ جو چرچ کے ممبر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم اپنی جو جوانی کی باتیں تھے ان کو یاد کر رہے تھے۔ پاکستان کی باتیں ہو رہی تھی کہ کیسے بسوں پہ لٹک لٹک کے کالج جانا، اور بڑا ایک وہ اپنی ساری باتیں جو ہے وہ یاد آ رہی تھی۔ تو وہ ایک دور تھا، بچپن کا دور، جوانی کا دور،
تو جیسے جیسے ہم میچور ہوتے ہیں وہ جو باتیں تھیں وہ جو شرارتیں تھیں اب وہ ہم نہیں کر پاتے. 10 پیسے ہوتے تھے وہ اسٹوڈنٹ کا جو بٹوری کیا تھا تو وہ بھی ہم نہیں دیتے تھے. اگر وہ کنڈکٹر نے اگلے دوسرے پیچھے چلے جانا تو وہ ایک دور تھا. لیکن پالوس کہتا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی باتیں کرتے تھے. اب ہم روحانی طور پر جب میچور ہو گئے ہیں تو وہ جو باتیں پہلے ہم کرتے تھے اب ہمیں اچھی نہیں لگتی. یہ ہے تقدیس، سینکٹیفیکیشن، روز روز خداوند کے ہم شکل بنتے جانا، اس کے قد کے انداز تک پہنچنا، اس میں تعمیر ہوتے جانا، اس میں جڑ پکڑتے جانا، یہ ہے سینکٹیفیکیشن. اور پھر جو لاسٹ جو فیز ہے جو گلوریفیکیشن ہے کہ جب ہم اس کے جلال میں داخل ہوں گے. ابھی ہم سفر میں ہیں. جیسے بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر میں سے نکلے تھے، بیابان میں تھے، روز روز خداوند سے جھگڑا بھی کرتے تھے، موسیٰ سے بھی لڑتے تھے، اور پھر خداوند ان کو ملک معاہدہ میں لے کے گیا، پرومس لینڈ میں گیا. تو ہم اس سفر میں ہیں. خداوند کی طرف سے نجات کا کام جو مکمل ہو چکا ہے، ہم خداوند کی مرضی کو روز بروز اپنی زندگی پورا کر رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا جب خداوند آئے گا تو ہم اس کے ساتھ جلال میں داخل ہوں گے. تب جو ہے ہماری نجات کا کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. اب آپ دیکھیں کہ کیوں اس دنیا میں یہ جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ہم بہت دفعہ کہتے ہیں جی میں چرچ بھی جاتا ہوں، لیکن میں ہدیہ بھی دیتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں، میری زندگی مشکلات کیوں؟ اس لیے کہ ہم سفر میں ہیں. ان دنوں ہم پہلا پترس کا خط جو ہے اس کو مطالعہ کر رہے ہیں اپنی بائبل اسٹڈی میں ایوری فرائیڈے رات کو 8:30 بجے. تو میں بتا رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے. تو ہم جب تک اس بدن میں ہیں خداوند کے ہاتھ سے جلا وطن ہے. تو راست بازی جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ہم واپس اپنے اس لیسن کی طرف آئیں گے. آنے والے دنوں میں ہم سینکٹیفیکیشن کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں گے اور گلوریفیکیشن کے بارے میں مزید ہم سیکھیں گے. لیکن یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں جسٹیفیکیشن کی. جسٹیفیکیشن کو آپ کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک لڑکا تھا جس نے اوور سپیڈنگ کی، وائلیشن کی، ٹریفک کی، اور وہ کورٹ میں چلا گیا. جب وہ کورٹ میں گیا تو وہاں پر جو جج بیٹھا ہوا تھا اس کو جب یہ بتایا کہ اس کا یہ جرم ہے، پروسیکیوٹر نے اس کو بتایا کہ جی اس نے اوور سپیڈنگ کی ہے اور یہ اس کا جرم ہے، تو اس نے کہا ہاں جی میں نے اوور سپیڈنگ کی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو فائن دینا پڑے گا. تو جب جرمانہ دینے کی بات ہوئی تو وہ لڑکا کہنے لگا جی آئی ڈونٹ ہیو اینی منی، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے جرمانہ دوں. تو جج نے یہ سوچا کہ وہ یہ تو اب اس کو جیل جانا پڑے گا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جج نے جو اپنا گون تھا وہ اتارا، وہاں پہ رکھا چیئر پہ، نیچے آ گیا اپنے اس سیٹ سے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر تو اس نے جو پروسیکیوٹر تھا، جو ٹریجر تھا، اس کو کہا کہ ہیئرز اے منی، ہیئرز اے فائن، میں یہ جرمانہ جو ہے وہ پے کرتا ہوں. تو وہاں پر جو کورٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا جی ابھی آپ نے سینٹینس پاس کیا کہ جی آپ کو اتنے پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ دینا ہوگا، اور اب آپ بس یہ تھے جج، آپ نے جرمانہ اس پہ لگایا اور اب آپ نیچے آ گئے اور آپ وہ جرمانہ پے کر رہے ہیں. اس نے کہا آف کورس یہ میری جو صداقت ہے، جو میرا انصاف ہے، جو سچائی ہے، یہ اس کا تقاضا تھا کہ یہ مجرم ہے، اس نے اوور سپیڈنگ کی ہے، اس کو فائن دینا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں اس کا باپ ہوں اس لڑکے کا، اور میں اس کا جرمانہ جو ہے وہ پے کرتا ہوں. یہ ہے جسٹیفیکیشن کہ خداوند کا وہ فضل، خداوند کی وہ حمایت، خداوند کی وہ مہربانی جس کے ہم حقدار نہیں تھے. ہم گناہگار ہیں، ہم گناہوں کی منڈی میں بکے ہوئے تھے. خداوند یسوع المسیح نے، وہ ہمارا درمیانی ہے، وہ باپ کے پاس آیا، اسے کہا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے لے لیجئے. آئے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میں ان کی قیمت ادا کرتا ہوں، میں کفارہ دیتا ہوں، میں ان کا افزانہ دیتا ہوں. یہ اپنے آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتے، ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی ریاضت اس قابل نہیں ہے، یہ راست باز نہیں ٹھہر سکتے.
خدا نے عیسیٰ بعیسیٰ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور خیر زمانے میں اپنے بیٹے کی معرفت۔ بیٹے نے اپنے خون کا وزانہ دیا، قیمت ادا کر دی، بیکاز یہ خدا کے انصاف کا تقاضا تھا کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ خدا نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ ایک پرفیکٹ لیمب کی ضرورت تھی۔ ابھی ہم نے ابراہیم اور اسحاق کے بارے میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر جاتا ہے اور اس پر چھری چلانے لگتا ہے، تو آواز آتی ہے کہ اپنا ہاتھ روک لے، میں نے تیری قربانی کو قبول کر لیا، لیکن یہ میڈا ہے جھاڑیوں میں، اس کو لے اور اس کو قربان کر۔ تو بکروں اور میڈوں کے وسیلے سے ہماری مخلصی رہائی نہیں ہوتی تھی۔ شاید ایک خاندان کے لیے، ایک شخص کے لیے وہ کافی تھی، جو کمریوں کا غریب بندہ کمریوں کا جوڑا لے آتا تھا، آٹے کی ایک مٹھی لے آتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ دینا پڑتا تھا۔ لیکن خداوند یسوع المسیح کا خون جو ہے وہ بیش قیمت ہے، بے عیب ہے، اور تمام گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے، تمام دنیا کے لیے کفارے کے لیے وہ کافی ہے۔ خدا کا بندہ یوحنا یہ کہتا ہے، یوحنا کی انجیل میں اس کے دوسرا باب اس کی پہلی 2 آیات میں کہ آئے میرے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر تم گناہ کر تو یاد رکھو کہ ہمارا ایک درمیان نہیں ہے، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ سو جیسس کرائسٹ از اے میڈیٹر، وہ درمیانی ہے جس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر اپنا خون بہا۔ کائن جو ہے جب وہ جاتا تھا ہیکل میں قربانی کے لیے، تو پہلے اپنی وہ گناہوں کے لیے افزانہ دیتا تھا، قربانی دیتا تھا۔ تو یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دیا، وہ سردار کائن ہے، تو وہ اپنی جان کا فدیہ دے کر وہ اس پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا۔ تو جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ہے کسی کو راست باز ٹھہرانا، کسی کو سچا ٹھہرانا، اور اس کے لیے کسی میرٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی قابلیت شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں اس قابل ہوں۔ اور یہی بات جو مارٹن لوتھر نے کہی کہ ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، آپ کو کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راست باز ایمان سے زندہ رہے گا، صرف آپ کو خداوند پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو میں نے بھی جیسے بتایا کہ ایک قانونی جو اصطلاح ہے، یہ ایک لیگل ٹرم ہے یونانی زبان میں، جو جسٹیفیکیشن ہے، کہ جب میں نے بھی جس ایک آپ کے سامنے جو ایک ایگزامپل رکھی کہ یہ قانون کے مطابق جب کسی کو چھڑایا جاتا تھا، اس کو اس کا انصاف ہوتا تھا اور یہ انصاف کا تقاضا ہوتا تھا، تو اس کے لیے یہ جو ٹرم ہے، یہ ڈیکریسس جو لفظ ہے، یہ استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ جسٹیفائڈ ہو گیا ہے، یہ راست باز ٹھہر گیا، اس پر کوئی اب الزام نہیں آپ لگا سکتے، اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے، ہی از اے بلیم لیس۔ لیکن حالت کے اعتبار سے ہم پھر بھی گناہ گار ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن خداوند میں ہمیں ایک نئی حیثیت مل گئی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ اس کو ایک اور میں چھوٹی سی ایگزامپل جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اور بھی زیادہ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، کہ جیسے ہم پاکستان سے یا انڈیا سے آئے اس ملک میں اور ہمیں اڈاپٹ کیا گیا ہے نا، وی آر ناٹ نیٹو، ہم یہاں پر آئے ہیں ایز اے امیگرینٹ، تو ہماری جو حیثیت ہے، ہمارا جو اسٹیٹس ہے، وہ ہمیں دیا گیا ہے کہ یو آر برٹش۔ اس میں یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ جہاں کی جو نیٹو ہے، انہوں نے ہم پر مہربانی کی ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ اسٹیٹس دیا ہے، ہماری یہ حیثیت جو ہے وہ انہوں نے بدل دی ہے، لیکن ہم ہیں امیگرینٹ۔ اگر آپ نے فارم دیکھا جو کئی دفعہ آپ کو کوئی فارم فل کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے برٹش پاکستانی یا برٹش انڈین، وہ افریقن، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نو باڈی از پرفیکٹ۔ یوحنا کے خط میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے خط میں اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ یہ ایک اور جھوٹ ہوگا کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر گناہ نہیں ہے، ہم بے گناہ ہیں، تو یہ جھوٹ پر جھوٹ ہے۔ ماں سوائے خدا یسوع مسیح کے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ گار بے گناہ ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے برملا سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تمہارا فخر کہاں رہا؟ ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام سے پڑھا،
کوئی شخص یہ فخر نہیں کرتا. جو کوئی فخر کرتا ہے وہ خداوند کی صلیب پر فخر کرے. یہ بہت بڑی مشکل ہے اسپرچل جو ایروگنٹ کہ جی میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا پریزگار ہوں. 2 شخص جو ہے وہ ہیکل میں دعا کر رہے تھے. خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. ایک ٹیکس کلیکٹر تھا فریسی, اور میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو. مقدس لوکا کا انجیلی بیان بڑی اچھی یہ ایک ایگزامپل ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اس کی نامی سے لے کر 14 آیت تک. ایڈ صاحب اگر آپ مہربانی سے آ جائیں اور اس کو تلاوت کیجیے ہمارے لیے. مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اس کی 9 سے 14 آیت. پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہا کہ ہم راست باز ہیں, اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے. یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے, ایک فریسی دوسرا مسئول لینے والا. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار یا اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دائیں کی دیتا ہوں. لیکن مسئول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے, بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا, مجھ گنہگار پر رحم کر. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا, کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. یہ جو 2 شخص ہیں یعنی فریسی اور معصول لینے والا, در حقیقت یہ 2 مذاہب ہیں, 2 طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں. ایک وہ جو کہ اپنی مذہبی ریاضت پر تکیہ کرتے ہیں, اپنی ریچولز پر تکیہ کرتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کہ خداوند کے کیے ہوئے کام پر بھروسہ کرتے ہیں. جو کچھ خداوند نے کر دیا ہے نہ تو ہم اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں اور نہ اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم کہیں گے نہیں جی خداوند نے تو بڑا کام بھی ادھورا چھوڑ دیا ہے, چلے میں ذرا تھوڑا سا اس کو بڑھا لوں, میں ذرا روزے زیادہ رکھ لوں, ہدیہ زیادہ دے لوں, اور خداوند نے شاید مجھے مکمل طور پر راست باز نہیں ٹھہرایا, یہ بات نہیں ہے. خداوند نے مکمل طور پر ہماری قیمت جو ہے وہ ادا کر دی ہے, اور ہمارے راست باز ٹھہرنے کا وہ ایک بہت بڑا سورس ہے. آج ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ راست باز ٹھہرنے کے لیے جو سورس ہے, وہ منبع ہے, وہ کیا ہے. اور پھر آئندہ سنڈے ہم بات کریں گے اس کی گراؤنڈز کیا ہیں, افیکٹس کیا ہوتے ہیں جب ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. تو پہلی جو بات اس میں سیکھنے کی ہے کہ صرف خداوند ہی ہمیں راست. کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں آپ کو نجات دیتا ہوں, میں آپ کو راست باز ٹھہراتا ہوں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. پالوس پہلا کرنتھیوس کے پہلے باب میں یہ بڑا دکھ اسے تھا. وہ کہتا ہے بھائی میں تم سے التماس کرتا ہوں, I beseech you brothers. کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے, کوئی اپولوس کا کہتا ہے, کوئی کیفا کا کہتا ہے, کون کہتا ہے مصلوبات والی. اور یہ جو لیڈر پرستی کا گناہ ہے یہ بہت زیادہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ میرا آئیڈیل پادری ہے, یہ میرا آئیڈیل بشپ ہے, نہیں اس نے مجھے نجات دی ہے. نجات کو نہیں دے سکتا ماں سوائے خدا یسوع مسیح کے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھیں کہ خداوند ہی ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے, وہ سورس ہے. دوسری جو بات ہے کہ راست بازی کو آپ روپیوں پیسے سے نہیں خرید سکتے. اٹس اے فری گفٹ آف گاڈ, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں کسی کو پیسے دے کے اس سے راست بازی لے لوں گا, یہ نہیں ہے. یہ خداوند کی بخشش ہے, یہ خداوند کا فضل ہے, خداوند کی وہ حمایت ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے. یہ خداوند کا فضل ہے. اور تیسری جو بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا سورس ہے, وہ ہمارا وکیل ہے. میں آج صبح بات کر رہا تھا کہ جو لیگل جو ہوتے ہیں سولیسیٹر یا لیگل ایڈ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو وکیل آپ کو دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور آپ کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ڈونٹ وری
ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ کو لیگل ایڈ ملتی ہے. وہ جو کہ اسائلم سیکر ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اگر وہ دوسرے مالک سے آتے ہیں تو جو سولیسٹر ہوتا ہے کہتا ہے جی آپ کو میری فیس تو دینی پڑے گی، لیکن اگر آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، کورٹ میں جانا ہے، تو آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کے لیے لیگل ایڈ جو ہے وہ لیتے ہیں. تو یہ جو آفیشیل جو گورنمنٹ کی طرف سے جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، خدا یسوع مسیح ایسے ہی ہمارا سرکاری وکیل ہے. آپ کو اس کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مفت آپ کی شفایت کرتا ہے، وہ آپ کو مفت راست باز ٹھہراتا ہے. تو سورس جو ہے، جو منبع ہے، وہ خداوند یسوع المسیح ہے. اور پھر کیسے؟ خداوند کے خون سے، اس کے بہائے ہوئے لہو سے ہم مفت راست باز ٹھہرتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے مخلصی اور رہائی حاصل ہوتی ہے. ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس کے خون کے وسیلے سے سچے راست باز ٹھہرائے گئے. خدا جب ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سوچ ہے. کوئی بھی انسان دوسرے کو وہ کچھ نہیں دے سکتا جو اس کے پاس اپنے پاس نہ ہو. تو اگر ایک شخص اب خود گناہ گار ہے تو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ میں ایک کنونشن میں تھا تو وہاں پر ایک میں نام ہی لینا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے پاکستانی ایونجلسٹ ہیں. تو اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا، سیمنری میں تھا، لیکن خدا کا شکر ہے ہماری تربیت ایک اچھے چرچ میں راولپنڈی میں راجہ افزار چرچ جو ہے ہمارے پادری سواجن کو میں پیر پادری کہتا ہوں، پادری سردار گل. تو ہم ان کے قدموں میں کلام سیکھا، جیسے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ خدا کا پاک کلام سیکھیں، آپ کو پتہ چلے ان باتوں کا. تو وہ جو ایونجلسٹ تھا وہ کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کر تو کہہ رہا تھا آئی کمانڈ یو ہولی اسپرٹ کم ٹو دس مین. وہ میں نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے غصہ آیا، میں اوپر چلا گیا. میں نے کہا بھائی جی وہ ہلا کہ آپ اس کو کمانڈ کرے ہولی اسپرٹ کو. آپ ریکویسٹ کر سکتے ہو، خدا میں تجھے درخواست کرتا ہوں آپ کمانڈ کرے ہولی اسپرٹ کو، آئی کمانڈ یو ہولی اسپرٹ کم ٹو دس مین. اور مزری یہ کہ بندہ ایک گاؤں سے اس کا تعلق ہے اور وہ انگلش میں سرمن جب سے کہتا تجھے پنجابی میں ترجمہ کرو. جی بھئی آپ پاکستان میں ہو، آپ اردو میں پنجابی میں خود کلام دو. تو وہ باہر سے پیسے بٹورنے کے لیے کہ چلو جی ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی دنیا میرے ساتھ ہے. تو وہاں پہ وہ تھوڑا سا کانفلکٹ ہو گیا. بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ داڑھی والے پادری صاحب ہیں. میں اس داڑھی رکھی تو انہوں نے کہا جی یہ مولوی صاحب نہیں ہے تو پادری صاحب نے سرمنی کی. تو اٹس انبیئریبل کہ لوگ یہ جب دعویٰ کرتے ہیں جی میں آپ کو نجات دیتا ہوں، میں آپ کو یہ بپتسمہ دیتا ہوں. کوئی کسی کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتا سوائے یسوع مسیح کے. کوئی دنیا کا مذہبی لیڈر، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو سورس جو ہے، منبع جو ہے، وہ صرف خدا یسوع مسیح ہے اور اس کے فضل سے ہم مفت راست باز ٹھہرتے ہیں. آئیے خدا ان کا شکر کریں کہ وہ ہمارا مخلصی دینے والا اور ہمارا نجات دہندہ ہے. اور اس کی گراؤنڈز کیا ہیں، کس بنیاد پر وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس بات کو سیکھیں گے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس کے جگہ میں آئیں. اور وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا پر، بائبل ٹی وی پر ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ایوری سنڈے ضرور ہمیں 2 بجے جوائن کریں. اور جب فرائیڈے کو ہم شام کو 8:30 بجے بائبل اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں بھی ضرور شامل ہوں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. آئیے ہم دعا مانگیں اور خداوند کا شکر ادا کریں اس وقت کے لیے، خداوند کی ساری مہربانی کے لیے، اس کے فضل اور ترس کے لیے. اور میں درخواست نویزہ سے جو دعا میں رہنمائی فرمائے. ہم سب اپنے آپ کو خدا کے چرنوں میں لائیں. خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ انکنڈیشنل محبت کرتا ہے، غیر مشروط محبت کرتا ہے، ہم پر مہربانی کرتا ہے. ہم اس کا شکر ادا کریں. آئیے دعا مانگیں. قدوس قدوس سچے زندہ خدا، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں خدا، تیرے اس فضل کے لیے، تیری محبت کے لیے خدا، یہ تو نے صلیب پر ظاہر کی. اور خدا تو نے ہمیں اپنے خون سے خرید لیا، کیونکہ خدا ہم بھیڑوں کے مال میں بچھڑے ہوئے تھے، تو نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے. تیرا شکر ہو تیرے پیار کے لیے، تیرے کیلوں کانٹوں کے لیے خدا تیرا شکر کرتی ہوں. اور خدا تیرا شکر کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں. خدا ایک ایک کے لیے خدا تیری برکت چاہتی ہوں. خدا تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں
इस काबिल किया कि हम तेरे घर में आकर तेरे कलाम को सीख सकें। खुदाम आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में सौ गुना खाली है। खुदाम आज की इबादत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, गाने बजाने वालों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदाम तेरी शुक्रगुजार करती हूँ कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। ये तेरा फजल है, तेरी मोहब्बत है खुदाम, उसके लिए तेरा शुक्र है। ये तेरा सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटी यीशु के नाम से, आमीन। 25 तारीख को मदर्स डे पे हम ख़ास प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं और आप अपने बच्चों को लेकर आएँ। और अगर आपके बच्चे जो हैं वो उस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हो तो प्लीज़ जल्द अज जल्द आप शाज़िया चांद को या मुझे आप बताएं ताकि बच्चों को उस प्रोग्राम में हिस्सा दिया जाए। क्योंकि उस वक्त अगर आप इंस्टेंटली मुझे कहेंगे कि जी आप मेरे बच्चे जो है वो गीत गाना चाहते हैं या रीडिंग करना चाहते हो तो दैट वुड बी डिफ़िकल्ट। तो अभी मौका है कि आप हमें बता दें ताकि हम बच्चों को उस तरतीब में शामिल कर सकें। इसके अलावा जो हमारे जो शाम कदरी का जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट संडे यानी 23 तारीख को इसी गिरजाघर में होगा और उसमें बादशाह की इबादत भी होगी। तो आप ज़रूर आएँ और उस शाम कदरी के प्रोग्राम में आप शामिल हों। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें एक माध्यम दिया है बाइबल टीवी और 4 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया हम इस चैनल को चला रहे हैं। और शाम को फ्राइडे को 7:30 बजे बच्चों की क्लास होती है और मैं बहुत खुश हूँ कि एवरी फ्राइडे हाउसफुल होता है। बच्चे जो है हमारे चर्च के सारे वो कलाम को सीखते हैं और मैं इनकरेज करना चाहता हूँ बाकी लोगों को भी जो इस वक्त भी प्रोग्राम को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और जो चर्च में बैठे हैं कि आप ज़रूर अपने बच्चों को उस प्रोग्राम में लेकर। मैं जब देखता हूँ कि बच्चे सवालात का जवाब देते हैं, बड़ी उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो हुआ है, दुआ के लिए कहते हैं एक दूसरे के लिए, मैं बड़ा खुश होता हूँ। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ बेटी शाज़िया चांद के लिए, वो बहुत एफर्ट कर रही हैं बच्चों के लिए। अगरचे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाते इस बात के लिए। तो सबसे सुबह भी चर्च हमारा फुल था और जो लोग हैं सुबह भी आए हुए थे। अब ये ना सोचा कि इस वक्त अगर लोग कम हैं तो पता नहीं क्या है। कुछ लोग जो है वो सुबह आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश में सर्विस होती है। वो लोग जो कि दूर हैं वो नहीं आ पाते, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। लेकिन जो लोकल हैं उसमें बच्चे जो है वो अपने लेकर आते हैं और खुदा का पाक कलाम सीखते हैं। सुबह भी देयर वाज अ गुड गैदरिंग, मैं बहुत खुदा का शुक्र करता हूँ। तो आप भी अगर सुबह आना चाहें तो सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में सर्विस होती है। एवरी संडे अब हमने बच्चों के लिए जो कन्फर्मेशन के लिए जो क्लासेस हो रही हैं वो 1 बजे हमने क्लासेस का शुरू किया। आज उसका पहला जो लेसन था। तो अगर अभी भी आप बच्चों को भेजना चाहते हैं उस क्लासेस के लिए तो ज़रूर आप मुझसे रब्ता करें। तो ये सारे प्रोग्राम जिनको वो अपने जहन में रखें। 8:30 बजे एवरी फ्राइडे हम बाइबल स्टडी करते हैं। पहला पत्र का खत ये हमारा मजमून है और आप उस बाइबल स्टडी में भी ज़रूर शामिल हो करें। मैंने आप लोगों के लिए इस सहूलत को देखा कि जो फ्राइडे को शाम को जूम पर हम फेसबुक पर बाइबल स्टडी कर लें, क्योंकि सबके लिए चर्च में आना मुश्किल है। आपको तैयार होना पड़ता है, बच्चों का अरेंज करना पड़ता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे, फिर यहाँ पर आके सर्दी में और सारा प्रोग्राम करना दूर, क्योंकि हमारी कलीसिया जो 30 माइल रेडियस में फैली हुई है। तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। और इसके अलावा भी मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तान से दीगर ममालिक से लोग जो हैं वो बच्चों के प्रोग्राम में शामिल थे। तो ये भी एक है कि चलो दूसरे लोग जो हैं जो दूर बैठे हुए हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका कनाडा में हैं, उनके लिए भी अच्छा हो जाता है कि बाइबल स्टडी में शामिल हो जाते हैं। तो आप जो इस कलीसिया का हिस्सा हैं आप भी मेहरबानी करके ज़रूर 8:30 बजे आधे घंटे की बात होती है। आप खुदा के कलाम के लिए, आप अपने ड्रामे के लिए, वो मेरा ड्रामा निकल जाना, मेरी सीरियल जो है ना वो चली जानी है, तो उसके लिए हम बड़े परेशान होते हैं। तो खुदा के कलाम के लिए चंद दिन की बात है रोज़ों के अयाम में आप इस बात को सीखें। और मैं जब खुद मुझे बड़ी तरक्की मिल रही है रूहानी तौर पर, और मेरे लिए बड़ी बाबरकत बात है कि मैं जब पतरस के पहले ख़त को देख रहा था मेरे लिए बड़ा आसान था कि जो पुरानी जो मैंने स्टडीज़ लिखी हुई थी उनको आपके साथ शेयर करता, लेकिन ये मैंने फ्रेश जो मन है आपके लिए तैयार किया है। तो इसको मिस ना किया करें, आप ज़रूर बाइबल स्टडी में शामिल हों ताकि आप खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें और बरकत पा सकें। बहन सिमी आप थी मेरे साथ गलबन, क्योंकि मैं उसको स्क्रीन पे तो नहीं ले सकता, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने वीडियो जो है वो ऑफ की हुई थी, कोई बात नहीं है। तो जब आप आते हैं उसमें तो आप ज़रूर इस बात को देखा करें कि खुदा किस तरीके से आपको बरकत देता है। तो आप दूसरों को भी इस बारे में बताएं। सिमी आप कैसा महसूस कर रहे थे बाइबल स्टडी में? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस?
बहुत ज़्यादा अच्छी, मेरे ख्याल में जो हम संडे को मैसेज सुनते हैं उससे बहुत ज़्यादा हटके और डिफरेंट चीज़ें, बहुत एक खूबसूरत सब्जेक्ट है, ख़ास तौर पर जिस दौर से हम गुजरे हैं कि मुश्किलात जो हैं उनमें हम जो पतरस रसूल हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि हम किस तरह से अपने अंदर तसल्ली रखें कि हम इन मुश्किलात का मुकाबला जो कर रहे हैं तो हमारा अजर है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पिछले दिनों कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा फेसबुक का सुबह का जो शो था वो बंद हुआ था, ब्रेकफास्ट शो, तो वो शो फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शुरू कर दिया है हमने, और कल सुबह प्रोग्राम होगा। तो उसके जो ख़ास जो पॉइनियर जो व्यूअर्स हैं, हमारी बहन बीनस और भाई सुहेल और बाकी जो भाई अरुण सिंह हैं, कुछ लोग और भी, बहन सुमन बैठी हुई, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिए, हम शुक्रगुजार हैं उनके। तो सुहेल साहब, आपको जो सुबह का जो प्रोग्राम है उसके बारे में कैसा, जब कुछ दिन प्रोग्राम नहीं हुआ तो कैसा महसूस किया? वो तो इतना शरीर लगा, लेकिन जब प्रोग्राम होता था तो सुबह खुदा उनके नाम से सब काम शुरू करते हैं, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा लगता है। और बाजी वीनस, आप तो पहले बहुत लेट उठते थे, लेकिन अब सुबह सवेरे अब सबसे पहले मैं देखता हूँ, जैसे मैं ऑन करता हूँ फेसबुक को, सबसे पहले बाजी हमारी एल्डर साहबा जो उनका नाम आता है, तो बाकी भी लोग जो दीगर मालिक में भी जो देख रहे होते हैं तो वो भी बरकत पाते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात को ज़रूर महसूस करें कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए ये चैनल जो है, तो आप इसको ज़रूर अपनी दुआओं में भी याद रखें। तो आइए हम हजूर नजरानों से खुदा की तारीफ़ करें, और हम ज़रूर गाएंगे कई से रब याली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं तोड़।
میں بہت شکرگزار ہوں اس بات کے لیے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں عبادت کے لیے. پچھلے 3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹریڈیشن رہی ہے کہ ریفریشمنٹ جو ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں سروس کے بعد, لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر پائے اور ریفریشمنٹ نہیں دی جا رہی تھی. لیکن ہم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ ہر سنڈے ہم سب مل کر تو اس ریفریشمنٹ میں شامل ہوں گے, اور میں شکرگزار ہوں ایلڈر عقیل صاحب کا کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو میرے کہنے کے باوجود میں نے ان کو کہا کہ نہیں یار رہنے دو, بڑا مشکل ہے, لیکن ان کا نہیں پائے صاحب میری یہ خواہش ہے کہ ہم ہر سنڈے جو ہے لوگوں کو لنچ جو ہے وہ پرووائڈ کریں, کیونکہ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ خدا کی مہربانی ہے. میں بڑا خوش اس بات سے. وہ کہتے ہیں بدن تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے. جیسے میں نے بتایا کہ صبح میں آیا اور ابھی شام تک آپ کے ساتھ ہی, تو مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو بھی ضرورت یقین ہوتی ہے. بچے جو آئے ہیں دوپہر کو اور انہوں نے کلاس بھی اٹینڈ کی ہے, اپنی چرچ بھی اٹینڈ کی ہے, تو نیچرلی یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے. تو میں شکرگزار اس بات کے لیے کہ انہوں نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے. تو لیکن اس میں جو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ببلیکلی اگر آپ دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے جب ایک بڑی بھیڑ کو سیر کیا ہے, سیکنڈ سرمن ہے, بیٹھے ہیں آرام سے, تو اس میں آپ دیکھیں شاگردوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں, ہم اتنے لوگوں کے لیے کہاں سے روٹیاں لے کر آئیں. تو وہاں پر ایک لڑکا تھا, اس کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تھیں. تو خدا نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے جاؤ. تو اس نے وہ روٹیاں اور مچھلیاں دیں تاکہ دوسروں کے ساتھ بانٹ سکے. تو خدا نے یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں, یا آپ صرف یسوع کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہی روٹیاں کھوائے ہیں. تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ جی یسوع کو جی ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. اس نے کہا اس لیے ڈھونڈ رہے تھے کہ تم کلام سنو بلکہ سے روٹیاں کھا کر سے رہو. تو صرف روٹی کے لیے نہیں, انسان روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو کلام بھی ضروری ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس میں چرچ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. عقیل ابھی یہاں پہ نہیں ہے, انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس فیلوشپ میں شامل ہوں, ایوری سنڈے ہم چرچ پہ برڈن نہ بنیں یا صرف وکیل پہ برڈن نہ بنیں, تو اس نے کہا میں چرچ سے بھی نہیں لوں گا. لیکن ہم سب پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے, میں باؤنڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر آپ کچھ بھی اس سلسلے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سہیل صاحب کو آپ دیں اپنی کنٹریبیوشن, تاکہ سنڈے کو جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کھانا جو ہے مہیا کیا جا سکے. اور کسی ایک شخص پہ اس کی جنرosity ہے, اس کا پیار ہے آپ کے ساتھ, لیکن یہاں پہ تو کوئی ایک کپ کا چائے کا پیالہ جو ہے پلانا اس کو مشکل ہو جاتی ہے, کہتے پیسہ میں کاری کو نہیں. تو یہاں پر ایک کسی کا ماتم ہو گیا, تو اس کو میں نے کہا کہ میں کہتا نا پیسہ کسی نے سب لوگ آن افسوس کرنے لی, تو وہ چاہ پلانی پہنتی ہے, بڑا ٹائم بڑا. یعنی یہ حالت ہے اس کنٹری میں رہتے ہوئے لوگوں کی کہ لوگ مر جاتے نہیں بتاتے کہ ہمیں مصیبت ہی پہ جانی ہے نا. تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کا پیار ہے, ان کی محبت ہے کہ نہ صرف اپنا پیسہ خرچ کرنا بلکہ یہ کہ اپنا ٹائم دینا اور اس کے بعد کھانا تیار کرنا آپ کے لیے. بڑے بزی ہیں اپنے بزنس میں بھی, لیکن یہ ان کی مہربانی ہے. تو آپ سب مہربانی کر کے جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈزنٹ میٹر چاہے چھوٹا ہے گفٹ یا بڑا ہے, گفٹ از گفٹ. تو جو بھی آپ اپنے لیے اپنے بابی دیکھیے, اب جہاں جائیں بچے کے چلو میکڈونلڈ جانا ہے, وہاں پہ 20-30 پاؤنڈ آپ کچھ کر دیتے ہیں, پیزا ہٹ چلے جائیے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر خدا کے گھر میں سب مل کر نعمتوں برتوں میں شامل ہوا کریں گے ایوری سنڈے. تو آپ جو بھی دینا چاہیں والنٹیئرلی آپ سہیل صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ یہ ٹوورڈ دا ریفریشمنٹ
یہ میری کنٹریبیوشن ہے. اور بجائے کہ ہم کسی کو چلیے سنڈے آپ کی ڈیوٹی ہے, سنڈے آپ نے چائے بنانی ہے, اور پھر وہ جی چار لیں دینے ہیں کہ یہ دیا ہے, تو ایسی باتیں نہیں. ایک ہی جگہ آپ اس کو جو بھی ریفریشمنٹ ہوگی ہم آپ کے لیے اس کو تیار کریں گے, لیکن چرچ بھی برڈن نہ بنے اور کسی ایک شخص پہ بھی نہ ہو. تو پلیز آپ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ ہم سب نیم تو برتوں میں شامل ہوں. ہم نے اس بات کو مس کیا ہے اس فیلوشپ کو کہ کھانا پینا پیتا وہ, لیکن فیلوشپ بڑی اہم ہے. وہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں, کوئی نئے لوگ آتے ہیں, کوئی اکیلے ہوتے ہیں, ان کو آپ کی فیلوشپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پر ہم ایک خاندان کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں. تو پلیز آپ جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. اس کے علاوہ جو اپنی ریگولر جو کنٹریبیوشن ہے منتھلی وہ بھی دیں, کیونکہ ابھی بجلی بڑی مہنگی ہو گئی. جیسے چرچ ختم ہوتا ہے میں جلدی سے لائٹیں بند کرتا ہوں, تو مقصد یہ ہے کہ چلو تو سیونگ کر لیں. تو اس لیے وہ میں نے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بلب لا کے رکھ دیے. میں لوزر کرتا میں نظر آتا رہا بس نہیں کافی. تو سیونگ کریں, انرجی سیو کریں. یہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور ان حج نذرانوں کو خدا کے سامنے پیش کریں. خدا تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے. خدا تیرا کلام میں سکھاتا ہے کہ خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. خدا ہماری خوشی کے لیے تو نے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی. پیارے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ایسا خوبصورت باپ ہے خدا جس سے ہم ابا کہہ کر بلا سکتے ہیں, اور تو اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. خدا ان کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تیرے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. خدا انہیں ہدیوں نذرانوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ان کی تقدیس فرما اور یہ ہدیہ جات تیری بادشاہت کی وسعت اور جلال کے لیے استعمال ہوں. خدا میں وکیل صاحب کے لیے, ان کی ساری کاوش کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. اپنے بندہ کو بڑی برکت, ان کے کاروبار کو بڑھا, اس کلیسیا کو برکت دے. ایک ایک خاندان جو تیرے نام سے منسوب ہے خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. ان کے خطے ہمیشہ بڑے رہیں, ان کے ہاتھوں کی محنت پر تیری برکت ہو. ان کی زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے. اور پیارے خدا جیسے سلامتی سے لے کر آیا ہے ایسے سلامتی سے لے کے جانا. اور وہ خوراک جو تو نے ہمارے بدن کے لیے فراہم کیا ہے اس پر تیری برکت چاہتے ہیں. جن غریبوں کو, محتاجوں کو نمسر تو نے بھی عطا فرما. بڑی برکت ہے یسوع کے سندر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. ہم خدا کی سکھائی دعا میں شامل ہوں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بات چلی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے, جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو میں قصور معاف کر. ہمیں یہاں سے ہمیشہ نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بات چلی حجت کو جلانا ہمیشہ تک تیرے ہے, آمین. خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک حاضر جماعت کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین.